नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत टीवी ने एक सिलसिला शुरू किया है जिसके ज़रिए आपको न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख से बल्कि अहम वाक़यात से वाकिफ़ करवाया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि अहम चीज़ें यानी बहुत ही मालूमाती जो चीज़ें होती हैं उससे आपको वाकिफ़ करवाया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक मुग़ल सल्तनत का सवाल है या मुग़लिया सल्तनत का सवाल है, उसे सल्तनतुल हिंद भी कहा जाता था। तो बहरहाल सल्तनतुल हिंद का सवाल है तो आपको बता दें कि कम से कम 20 जो मुग़ल हुक्मरानों ने तकरीबन 330 साल तक इस सरज़मीन पर हुकूमत की, उनके बारे में जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं वो अजीब व गरीब गलतफ़हमियाँ फैलाने का बाहिस बन रहे हैं। कभी आप NCERT की तरफ देखिए कि वो जब अपने असबाक़ तैयार करती है स्कूल्स के लिए तो उन असबाक़ से या उन निसाब से या निसाबी कुतुब से मुग़लिया सल्तनत के जो अहम या ग्रेटर जो हुक्मरान रहे हैं उनको हज़फ कर दिया जाता है या उनके नामों को हज़फ करने का एक सिलसिला शुरू कर देती है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह अकबर दी ग्रेट को इस निसाब से निकाल दिया गया, उनके नाम को हज़फ कर दिया गया, उनके जो दौरे हुक्मरानी थी, उनके जो कारनामे थे, गंगा जमनी तहज़ीब के लिए उन्होंने जो इक़दामात किए थे और हिंदुस्तान को सजाया था, संवारा था, उस बारे में जो असबाक़ शामिल थे उसे हज़फ कर दिया गया। इसी तरह औरंगज़ेब के बारे में अजीब व गरीब बातें की गई, उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए कि उन्होंने मनादिर को मुनहदिम किया, हिंदुओं पर जुल्म किया, जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने कई मनादिर को अतियात भी दिए, यहाँ तक कि कई हिंदू ख़वातीन की इस्मतें भी उन्होंने बचाई हैं। तारीख़ में इस तरह के वाक़यात दर्ज हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ तक औरंगज़ेब का सवाल है, औरंगज़ेब वाहिद हिंदुस्तानी हुक्मरान हैं जिन्होंने अखंड भारत यानी यूनाइटेड इंडिया का जो नज़रिया पेश किया जाता है उसको हकीकी शक्ल दी थी। और उनकी दौरे हुक्मरानी में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान तक पहुंच गया था, यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान का अगर किसी ने तसव्वुर दिया है या नज़रिए पर अमल किया है तो वो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे शाहजहां की बात करते हैं तो फिर ताजमहल की याद आती है, और ताजमहल की जब बात याद आती है तो यादगार मोहब्बत को सारी दुनिया सलाम करती है, चाहे वो बारक हुसैन ओबामा हो या कोई भी अमरीकी सदर हो या बैरूनी ममालिक के सरबराहान मुमलिकत हो या कोई शाह हो या कोई और आम आदमी हो, तमाम के तमाम ताजमहल का रुख करते हैं। ताजमहल को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, शशद्र रह जाते हैं कि क्या ऐसी इमारत तामीर की जा सकती है। तो बहरहाल ताजमहल को ये तोहफ़ा किसने दिया है, अगर आप सवाल किया जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि आप अगर नींद में भी होंगे तो यही जवाब देंगे कि ताजमहल को का जो तोहफ़ा हिंदुस्तान को अता किया गया है वो मुग़लों ने अता किया है। तो बहरहाल फ़िरक़ा परस्त जो ताकतें हैं वो मुग़लों को बदनाम करती हैं, मुग़लों के ताल्लुक़ से गलतफ़हमियाँ पैदा करती हैं। और लेकिन आपको ये भी बता दूँ, एक हकीकत है, ये इंकशाफ है कि कम से कम 10 मुग़ल हुक्मरानों की जो माएँ थी वो हिंदू थी, और इनमें अगर आप देखेंगे सबसे मकबूल तरीन अगर कोई थी तो वो जोधाबाई थी। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि जोधाबाई का जो नाम रखा गया था यानी दरबार मुग़लिया में वो नाम था मरियमुल ज़मानी। लेकिन जहाँ तक जोधाबाई का सवाल है, जोधाबाई का हकीकी नाम जोधाबाई नहीं था, बल्कि हम आपको आज उस खातून के बारे में जो मलका हिंद थी, हिंदुस्तान में साल 2014 से ज़िंदगी के हर शोबे को ज़ाफ़रानी रंग में रंगने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। और इस ज़मन में अपोजिशन जमातों और के कायदीन का दावा है कि मोदी हुकूमत में अहम ओहदों पर RSS से ताल्लुक़ रखने वालों को बिठा दिया गया है। इस मामले में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी के कई एक बयानात मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। हालिया अरसे के दौरान आपने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की जानिब से किए गए नापसंदीदा इक़दामात को देखा होगा। NCERT ने अपने निसाबी कुतुब से हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहज़ीब कायम करने वाले अकबर आज़म से लेकर हिंदुस्तान को हकीकत में अखंड भारत या अजीम तर हिंदुस्तान में तब्दील करने वाले औरंगज़ेब और दूसरे मुग़ल बादशाहों से मुतालिक असबाक़ हज़फ कर दिए। बाबर और दूसरे मुग़ल बादशाहों पर फ़िरक़ा परस्तों और हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहज़ीब के दुश्मनों की तरह NCERT निसाब में इल्ज़ामात आयद किए गए कि उन मुग़ल बादशाहों ने जुल्म व जबर किया, हिंदुओं के साथ इम्तियाजी सलूक किया, उनके मंदिरों को मुनहदिम किया, जबकि हकीकत ये है कि मुग़ल बादशाहों ने बेशुमार मनादिर तामीर करवाए, मनादिर को जागीरें अता की, अपनी हुकूमतों में हिंदुओं को अहम ओहदे अता किए, साथ ही ऐसी तारीख़ी और फ़न तामीर की शाहकार लाजवाब इमारतें तामीर करवाईं जो हिंदुस्तान की तफरीही शोबे की आन बान, उसकी शान और वक़ार हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल यादगार मोहब्बत
تاج محل ہے، جسے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ قرار دیا جاتا ہے۔ فرقہ پرست طاقتوں کو شاید اس بات کا بھی اندازہ نہیں کہ 20 مغل بادشاہوں میں سے کم از کم 10 مغل بادشاہوں کی مائیں ہندو تھیں اور بائی برتھ دے ور انڈینز، یعنی ان کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی اور پیدائشی طور پر وہ ہندوستانی تھے۔ مثال کے طور پر جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش متحدہ ہندوستان کے عمر کوٹ میں ہوئی۔ نصیر الدین محمد جہانگیر نے آگرہ میں اپنی آنکھیں کھولی۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے متحدہ ہندوستان کے لاہور میں جنم لیا۔ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر نے گجرات میں اپنی آنکھیں کھولی۔ قطب الدین محمد اعظم شاہ کی پیدائش برہان پور مدھیہ پردیش میں ہوئی۔ مرزا محمد معظم بہادر شاہ اول کی پیدائش بھی برہان پور میں ہوئی۔ معیز الدین محمد جہاندار شاہ کی دکن میں ولادت ہوئی۔ معین الدین محمد فرق سیار نے اورنگ آباد میں جنم لیا، جبکہ شمس الدین محمد رفیع الدرجات رفیع الدین محمد شاہ جہاں دوم کی پیدائش بھی متحدہ ہندوستان میں ہوئی۔ نصیر الدین محمد شاہ نے متحدہ ہندوستان میں شامل غزنی میں آنکھیں کھولی۔ مجاہد الدین محمد احمد شاہ بہادر نے دہلی، عزیز الدین محمد عالمگیر دوم نے برہان پور، محی الملت شاہ جہاں سوم نے دہلی، جلال الدین محمد علی گوہر شاہ عالم دوم نے دہلی، بیدار بخت محمود شاہ بہادر شاہ جہاں جہارم نے دہلی، معین الدین محمد مرزا اکبر شاہ دوم نے مدھیہ پردیش کے مکھن پور اور ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر نے دہلی میں جنم لیا۔ مغلوں نے متحدہ ہندوستان میں 1526 سے لے کر 1857 تک یعنی 331 سال حکومت کی اور ہندوستان کو انگریزوں کی طرح لوٹا نہیں بلکہ اسے سجانے اور سنوارنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ متحدہ ہندوستان یعنی اکھنڈ بھارت میں شامل ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں مغل بادشاہوں نے کم از کم 72 ایسی تاریخی عمارتیں، قلعے، باغات اور محلات و مقبرے، مساجد اور منادر تعمیر کروائے جنہیں بلا شبہ فن تعمیر کے شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ مغل بادشاہوں نے ہمیشہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب و روایات کی پاسداری کی۔ راجپوت شاہی گھرانوں یعنی راجپوت راجاؤں کی بیٹیوں یا شہزادیوں سے شادیاں کی اور ان کے ساتھ تعلقات مستحکم کیے۔ سیاست ٹی وی کے ناظرین کے اصرار پر ہم نے مغل بادشاہوں کی راجپوت ماؤں کے بارے میں واقف کروانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ مغل حکمرانوں کی ہندو ماؤں میں جودھا بائی سب سے زیادہ مقبول اور بااختیار سمجھی جاتی ہیں۔ وہ انتہائی حسین و جمیل اور غیر معمولی ذہانت کی حامل تھیں۔ 40 برسوں تک ملکہ ہند کے باوقار اور قابل رشک عہدے پر فائز رہیں۔ انہیں ملکہ ہند، ملکہ معظمہ شاہی بیگم، مریم الزمانی بیگم صاحبہ، ولی نعمت بیگم جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ تاریخی کتابوں کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ 1564 میں اکبر اعظم سے ان کی شادی کے 2 سال بعد انہیں مریم الزمانی کے خطاب سے نوازا گیا۔ ان کے وطن سے ولی عہد ہندوستان اور ہندوستان کے اگلے بادشاہ نور الدین جہانگیر پیدا ہوئے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ 1 اکتوبر 1542 کو جودھا بائی یعنی مریم الزمانی بیگم صاحبہ کی پیدائش ہوئی اور 6 فروری 1962 کو جبکہ ان کی عمر صرف 20 سال تھی، جلال الدین محمد اکبر اعظم سے ان کی شادی ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مریم الزمانی بیگم صاحبہ اپنی وقت کی انتہائی حسین و جمیل اور دولت مند خاتون تھی۔ انہیں ایک بادشاہ کی بیوی یعنی ملکہ ہند، ایک بادشاہ کی ماں اور ایک بادشاہ کی دادی، ایک ہندو راجا کی بیٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جہاں تک جودھا بائی کا سوال ہے، ان کی پیدائش 1542 میں امبر کے راجا بھیرمل اور رانی چمپاوتی کے محل میں ہوئی۔ مریم الزمانی کو اکثر جودھا بائی کہا جاتا ہے جو غلط ہے، جبکہ جودھا بائی اکبر اعظم کی بیوی نہیں بلکہ کوئی اور مغل بادشاہ کی بیوی تھی، جن کے بارے میں ہم آپ کو دوسرے ایپیسوڈ میں تفصیلات سے واقف کروائیں گے۔ مریم الزمانی بیگم صاحبہ کے لیے جودھا بائی کا نام پہلی مرتبہ جیمز ٹاڈ کی کتاب اینلز اینڈ اینٹیکیٹیز آف راجستھان میں استعمال کیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انگریزوں نے تاریخ کو کس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا اور آج انگریزوں کا وہی کام فرقہ پرست طاقتیں کر رہی ہیں اور انہیں حکومتوں کی پوری طرح سرپرستی حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جودھا بائی جہانگیر کی راجپوت بیوی منمتی جودھ پوری کو کہا جاتا ہے، جس کا حقیقی نام جگت گوسائیں تھا۔
جبکہ مریم الزمانی بیگم صاحبہ کے کئی نام تاریخ میں آتے ہیں، جیسے ہیرا کنواری، شاہی بی بی، ہرکا بائی، منمتی بائی، ہرکن چمپاوتی، جیا رانی، ہریکا بائی وغیرہ وغیرہ۔ انہیں شاہی بیگم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ مریم الزمانی کے بارے میں تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ راجستھان کے آخری آزاد راجہ مالدیو کی جانب سے چھوٹے فرزند کو ولی عہد بنانے کے فیصلے پر ان کے حقیقی جانشین بھرمل نے اکبر اعظم کی مدد حاصل کی اور اکبر اعظم کی مدد سے حکومت کی اور اپنی بیٹی کی شادی اکبر سے کروائی۔ وہ مریم الزمانی اکبر کی تیسری بیوی تھی۔ اکبر اس سے قبل رقیہ بیگم اور اپنے جنرل بیرم خان کی بیوہ سلمہ سلطان سے شادی کر چکے تھے۔ رقیہ بیگم جلال الدین اکبر کی پہلی بیوی تھی۔ واضح رہے کہ پاکستان کے لاہور میں نور الدین جہانگیر نے اپنی ماں مریم الزمانی کی یاد میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد لاہور کے شاہی قلعے کے اکبری دروازے کے مقابل واقع ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد لاہور میں مغلیہ دور کی اولین مساجد میں سے ایک ہے۔ آپ کو پھر بتا دیں کہ جودھا بھائی اکبر کی راجپوت ملکہ کا نام نہیں تھا، بلکہ جہانگیر کی راجپوت بیوی منمتی جودھ پور تھا۔ مریم الزمانی کا انتقال 1622 میں 80 سال کی عمر میں ہوا اور آگرہ میں پہلے ہی سے تعمیر کردہ مزار میں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ یہ بھی روایت مشہور ہے کہ مریم الزمانی کی اکبر سے شادی ان کے والد راجہ بھرمل اور اکبر کے برادر نسبتی شریف الدین مرزا حکیم میوات کے جھگڑوں کے نتیجے میں کی تاکہ انہیں بادشاہ کی جانب سے تحفظ حاصل ہو سکے۔ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اکبر سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متقینین میں شامل تھے اور اکبر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری پابندی سے دیا کرتا تھا، پر حاضری دے کر واپس ہو رہے تھے کہ واپسی کے دوران سامبر راجستھان کے اپنے فوجی کیمپ پہنچے اور اسی کیمپ میں مریم الزمانی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ ابو الفضل کے مطابق اجمیر میں اکبر نے اس لیے شادی کی کیونکہ انہیں حضرت خواجہ اجمیری سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔ 1569 میں شہزادہ سلیم کی پیدائش ہوئی۔ تب سے مریم الزمانی کو قدسی ارکانی مریم الزمانی زمانی کا خطاب عطا کیا گیا۔ ابو الفضل نے زائدہ 27 منصبداروں کی فہرست تیار کی، جس میں سے 13 راجپوت منصبدار تھے۔ شادی کے ساتھ ہی راجہ بھرمل کو 5000 سواروں کے رسالے کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ اکبر اپنی اس راجپوت بیوی کے میکے والوں پر بہت زیادہ مہربان تھا۔ 1585 میں مریم الزمانی کے بھائی بھگونت داس کو 5000 سواروں پر مشتمل رسالے کا اکبر نے کمانڈر بنا دیا اور امیر الامراء کا خطاب بھی عطا کیا، جبکہ ان کے فرزند مان سنگھ اول 7000 سپاہیوں کے کمانڈر بنائے گئے۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ اکبر اعظم راجہ مان سنگھ کو فرزند کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ مریم الزمانی کی چھوٹی بہن سکنیا کی شادی کی ذمہ داری بھی اکبر نے لی تھی اور اسے بیٹی کے طور پر گود لیا تھا۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ مریم الزمانی نے اپنے بھائی راجہ بھگونت داس کی بیٹی کی شادی شہزادہ سلیم سے کروانے کا انتظام کیا۔ تاریخی کتب میں آیا ہے کہ 13 فروری 1585 کو مریم الزمانی نے دلہا دلہن کو جو تحفے تحائف دیے تھے ان کی لاگت اس وقت کے 12 لاکھ روپے تھے۔ منبائی کو بعد میں شاہ بیگم کا خطاب عطا کیا گیا۔ تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ مریم الزمانی کے لیے اکبر اعظم نے مدھیہ پردیش کے منڈو ضلع میں نیل کانت ٹیمپل تعمیر کروایا تھا۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مریم الزمانی نے 19 اکتوبر 1564 کو شادی کے 2 سال بعد 2 جوڑواں بچے جنم دیے، مرزا حسن اور مرزا حسین، لیکن دونوں کی 1 ماہ کے اندر ہی موت ہو گئی۔ ہرکا بائی المعروف مریم الزمانی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ وہ ایک کامیاب تاجرہ اور بے تحاشا دولت کی مالک تھی۔ انہوں نے جہاز رانی کی صنعت میں قدم رکھ کر اپنی ایک منفرد شناخت بنائی تھی۔ اپنی نگرانی میں ایک بہت بڑا بحری جہاز رحیمی تیار کروایا جس کے ذریعے تجارت کی جاتی تھی اور عازمین حج کو مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ جہاز 1593 تا 1613 تک چلتا رہا۔ ایک اور جہاز گنج سوائی بھی ان کی نگرانی میں کام کرتا رہا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ فرقہ پرستوں کے دعووں کے برعکس مغلوں کی حکمرانی میں ہندوستان 1750 تک دنیا کی مینوفیکچرنگ پیداوار کا 24.5% حصہ پیدا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مغلوں نے محکمہ عمارت و شعرا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ قائم کیا
جس کے نتیجے میں سڑکوں کا ایک جال پھیلایا تھا، جس کے نتیجے میں شہروں کو قصبات سے جوڑا گیا، جس سے تجارت میں آسانی ہوئی۔ تو بہرحال ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح جودھا بائی کے بارے میں ہم آپ کو بتایا کہ جودھا بائی کا حقیقی نام جودھا بائی نہیں تھا بلکہ مریم الزمانی تھا، اور ان کی جو تدفین و تجہیز و تکفین ہوئی وہ پوری اور خالص اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی۔ تو بہرحال فرقہ پرستوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ گنگا جمنی تہذیب پر مبنی ہے، اور یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، بلکہ ہندوستان میں انڈیننیس یعنی ہندوستانیت کو دیکھا جاتا ہے، محبت کو دیکھا جاتا ہے، مروت کو دیکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ ہم نے مغل بادشاہوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، NCR کی لاکھ کوشش کر لے اپنے نصاب میں تبدیل کر لے یا مغل بادشاہوں کے نام حذف کر دے، لیکن تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی اور یہ کہے گی کہ انگریزوں نے ہندوستان کو لوٹا ہے، مغلوں نے ہندوستان کو نہیں لوٹا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی طرح کے پروگرامز لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔